तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहदनामा की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 114, 115, 116 और 117 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 114 का उन्वान क्या है? इसमें बयान है कि खुदाम की तमजीद करने से लोग मुल्क मिस्र से बाहर निकले और उसका कवी हाथ उन पर था, और लिखा है कि उसने अपना बाजू उनकी तरफ बढ़ाया। बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल आए, खुदावंद के हाथों ने यह किया। पहली और दूसरी आयत में लिखा है जब इसराइल मिस्र से निकल आया, यानी याकूब का घराना अजनबी जुबान वाली कौम में से, तो यहूदा उसका मकदस और इसराइल उसकी मलकियत ठहरा। उसने उनके खरूज की बात करते हुए इसका जिक्र किया कि खुदावन उनके दरमियान ठहरा। हमें खरूज के वाक़या का बताइए, वो फिदिया खुदावन ने जो उन लोगों के बीच रहा। वैसे ये ज़बूर उन मज़ामीर में से एक है जिसको हम ईद फसा के मौके पर गाते हैं। हम जानते हैं कि ईद फसा इसलिए मनाई जाती थी कि लोग मुल्क मिस्र से निकले। जब खुदावन ने उन्हें मुल्क मिस्र की सरजमीन से निकाला, और मूसा ने गीत में ये कहा कि उसका अजीम मस्कन, और उसने कहा कि वो अपने इस अजीम खुदा के लिए एक घर तैयार करेगा जिसने उसका फिदिया दिया। मूसा को खुदावंद के ख्याल समझ आए और जाना कि उसका मकसद ये नहीं कि वो फिदिया दे, बल्कि ये आखिरत का जरिया है। इसका मकसद ये था कि खुदा अपने लोगों के दरमियान है, और इसीलिए हम खरूज की किताब में ये पढ़ते हैं कि फिदिये के बाद उन्होंने दरअसल खैमा इज्तिमा बनाने की तैयारी शुरू की, और खैमा इज्तिमा के कायम होने तक ये किताब खत्म नहीं हुई। खुदावंद के जलाल ने उस जगह को भर दिया, क्योंकि खुदा के फिदिया देने का मकसद महज फिदिया देना नहीं था, बल्कि ये कि उनके दरमियान कायम रहने के लिए उसका मस्कन तैयार हो, क्योंकि उसको इंसानों से मोहब्बत है। अपनी रहमत से तूने उन लोगों को जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की, और अपने जोर से उनको अपने मुकद्दस मकान में ले चला। जी, खुदा का मकसद है कि लोगों के बीच बसे, और खलासी उसी का एक जरिया था। सही। भाई यूसुफ, तीसरी आयत से पढ़ूंगा। ये देखते ही समुंदर भागा, यरदन पीछे हट गया, पहाड़ मेंढों की तरह उछले, पहाड़ियां भेड़ के बच्चों की तरह कूदीं। ऐ समुंदर, तुझे क्या हुआ कि तू भागता है? ऐ यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू पीछे हटता है? ऐ पहाड़ों, तुमको क्या हुआ कि तुम मेंढों की तरह उछलते हो? ऐ पहाड़ियों, तुमको क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चों की तरह कूदती हो? ऐ जमीन, तू रब के हजूर याकूब के खुदा के हजूर थरथरा, जो चट्टान को झील और चकमाक को पानी का चश्मा बना देता है। खुदावन की अजमत का बयान है, वो अपने लोगों को बाहर निकाल लाया। उसी ने बहरे कुलजम पार करवाया और दरिया यरदन पार करवाया। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? जी, लोगों को मुल्क मिस्र से निकालकर अपने मुल्क में जाने के लिए वो दो जगहों से गुजरे। मिस्र से निकलने के लिए उन्हें बहरे कुलजम पार करना था, और केनान में जाने के लिए जरूरत थी कि वो दरिया यरदन को पार करें। और अगर हम इन दोनों सूरतों को पढ़ें तो बहुत शानदार हैं, लेकिन वक्त कम है, इसीलिए मैं उन्वान तक ही महदूद रहूंगा। बहरे कुलजम को पार करना इसको जाहिर करता है कि मसीह ने हमारे लिए जान दी, और दरिया यरदन को पार करना मसीह के साथ हमारी मौत की अलामत है। हम नए अहदनामे को पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि मसीह यीशु के कुर्बान होने के नतीजे में हम सबको बरकत मिली। उसने हमें दुनिया से अलग किया, और मसीह की मौत से शैतान हारा,
اور میں کہوں گا کہ رومیو کے 6 باب میں اس کے علاوہ ہمارے لیے ایک اور برکت ہے، اور پھر کلسیوں کے 2-3 باب میں مسیح کے ساتھ ہماری موت کا ذکر ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم بھی وراثت میں داخل ہوں۔ ان دونوں تصویروں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا۔ بحر کلزم اور یردن کو پار کرنے کے واقعات میں خداوند کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کوہ سینا پر اترا اور یہ زبور شاعرانہ انداز میں لکھا گیا، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے اس زبور کے الفاظ شاعرانہ ہیں۔ لکھا ہے، اے پہاڑوں تمہیں کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچے کی مانند کودتے ہو؟ یہاں شاعرانہ انداز میں خدا کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور جب وہ پہاڑ پر اترا تو وہ دھوئیں سے بھر گیا۔ آپ نے کہا کہ بحر کلزم یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر جان دی، اور یردن کو پار کرنا یعنی مسیح کے ساتھ ہماری موت۔ زبور نویس نے 8ویں آیت میں بھی یہ لکھا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ بھائی، چٹان میں سے پانی کا نکلنا اس حصے میں مسیحی تجربے کو بیان کرتا ہے۔ مسیحی تجربے میں یہ کس بات کا حوالہ ہے، یہ بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ 1 سے 7ویں آیت خدا کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور 8ویں آیت میں خدا کے فضل کی بات ہوئی ہے کہ سمندر اس کو دیکھ کر بھاگا اور یردن پیچھے ہٹ گیا اور پہاڑ اچھلے اور پہاڑیاں کودیں۔ یہ خدا کی عظمت ہے کہ پہاڑ کو جھیل بنانا، لیکن مسیحی زندگی میں اس سے بھی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ وہ نہ صرف چٹان میں سے پانی کو مہیا کرتا ہے، بلکہ پتھر دل اور سخت رویے رکھنے والوں کو اچھا دل عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ترسیس کے ساؤل کا دل کتنا سخت تھا، لیکن خدا کے لوگوں کی محبت اور خدا کے لوگوں نے اس کا دل پگھلا دیا تھا۔ اور ہمارا زندہ خدا یہ معجزات آج بھی کرتا ہے، ہر اس توبہ کرنے والے اور ایماندار کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق روح القدس سے بھی ہے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، اس نے روح کے بالکل۔ متعلق کہا۔ اگر ہم نئی فطرت اور پاک دل نہ پائیں تو روح القدس کبھی ناپاک دل میں آ کر نہیں بستا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جب قدیم لوگوں نے بحر کلزم کو پار کیا تو وہ خون سے بچائے گئے۔ جب انہوں نے دریائے یردن پار کیا تو بیابان سے نکل کر وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ خلاصی کے 2 مراحل ہیں، یہاں بھی 2 مرحلوں کا بیان ہوا۔ خداوند یسوع نے صلیب پر ہمیں گناہ کی سزا سے بچایا۔ مسیح ہماری خاطر موا، یہ ماضی میں ہوا۔ اب وہ ہمیں گناہ سے بچاتا ہے۔ حال میں یہی مسیح کے ساتھ موت کا تجربہ حاصل کرنا ہے۔ بحر کلزم اور دریائے یردن کو پار کرنا کفارے کے 2 مرحلوں کا بیان کرتا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 115 کی 2 آیت ہے، قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ کیا یہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ بھائی یوسف، اس زبور میں کس دور کی بات ہوئی، خاص کر یہ سوال اور جملہ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ تاریخ میں ایسا بہت مرتبہ ہوا، اور مسیح کے آنے پر بھی ایسا ہوا، کیونکہ میں کہوں گا کہ بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا اس کے ساتھ ہوتا تو اسے اس حال میں نہ چھوڑتا، اور یہ دوبارہ ہوگا۔ اور مصیبت کے دور میں جب قوم مشکل حالات سے گزرے گی، مطلب کہ مشکل دور بھی آئے گا، تو میں کہوں گا کہ لکھا ہے کہ غیر قومیں طنز کریں گی کہ اب ان کا خدا کہاں ہے۔ سوال جو بھی ہو، کوئی بھی وقت ہو، ماضی یا حال، یہاں تک کہ مستقبل میں بھی جب لوگ مشکل حالات میں خداوند کی عظمت اور قدرت پر شک کریں گے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ شاندار اصول ہے، اور ہم نے دانیل کے 5ویں باب میں پڑھا، معاف کیجیے گا، اس کے 4تھے باب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ میں نے
حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور مملکت پشت در پشت ہے، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اسے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا، اس کے لیے ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانا مشکل نہیں، اور اگر وہ ہمیں اس میں جلا دے تو بھی یہ اس کا جلال ہے۔ اے خداوند، ہم کو نہیں بلکہ اپنے نام ہی کو جلال بخش، کیونکہ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو چاہا وہی کیا۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ اس کے بعد اس نے آسمان پر موجود ہمارے خدا اور لوگوں کے خداؤں اور بتوں کا موازنہ کیا۔ چوتھی آیت ہے، ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہے پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے خداوند اور دوسرے بت اور خداوند پر بھروسہ کرنے والے اور بتوں پر بھروسہ رکھنے والوں کا موازنہ ہے۔ اس کے متعلق بیان کیجیے۔ مطلب خدا آسمان پر ہے، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ بت کیا کرتے ہیں اور جھوٹے خدا کیا کرتے ہیں؟ وہ 7 چیزیں نہیں کرتے۔ پہلی چیز، ان کے منہ ہے لیکن وہ نہیں بولتے۔ دوسری چیز، وہ دیکھتے نہیں۔ تیسرا، سنتے نہیں۔ چوتھا، سونگتے نہیں۔ پانچواں، چھوتے نہیں۔ چھٹا، وہ چلتے نہیں۔ ساتواں، آواز نہیں دیتے۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی۔ افسوس کہ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، اور وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انسان خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بت کی پوجا کرے تو وہ انسان یقیناً اپنے خدا سے کمتر ہوگا۔ اگر کوئی ناپاک اور غضب سے بھرے خدا کی عبادت کرے تو خود بھی ناپاک اور غصے والا ہوگا۔ آپ اپنے خدا سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب رومیو 1 میں انہوں نے کیڑے مکوڑوں کی عبادت کی تو اسی سبب سے خدا نے انہیں گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ آج لوگ غصے کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انہیں یہ کہاں سے ملا؟ اپنے خدا سے۔ وہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ غصے سے بھرا ہوا اور ناپاک خدا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو کسی خدا کی عبادت کرے اس کی خصوصیات اس میں اچھلتی ہیں۔ خدا ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ کیا کوئی خدا سے بڑی اور مثالی شخصیت کو جانتا ہے؟ انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے اگر وہ غصہ اور ناپاکی میں نہ ہو۔ ذبح اور ظلمنا کی طرح جو لوگوں کو قتل کریں، ان کے پاس نور نہیں تو آپ بھی ان کی مانند ہو جائیں گے۔ بھائی یوسف، یہ حیران کن بات نہیں کہ حقیقی مسیحی ایماندار جو زندہ خدا کی عبادت کرے اس میں خدا کی خصوصیت کی جھلک دکھائی دے، اور اس میں محبت اور دینداری اور رحم موجود ہو، جب وہ اپنے خدا سے دعا کرنے کے بعد سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ سب کے ساتھ۔ صحیح۔ بھائی یوسف، 9ویں آیت سے 3 مرتبہ توکل کرنے کا کہا اسرائیل کو، ہاروں کے گھرانے کو اور خداون سے ڈرنے والوں کو کہ وہ خداون پر توکل کریں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ 3 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ وسیع ہے، اے اسرائیل، خدا کے لوگ جو خدا کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نسبتاً تھوڑا کم دائرہ ہے اس قوم کے گھرانے کا، یعنی کہ ہارون کے گھرانے کا۔ اس گھرانے کی اپنی کوئی خوبی نہیں، بلکہ خدا نے اس گھرانے کو چنا۔ اور اس کے بعد اس سے بھی مزید چھوٹا اور تنگ دائرہ ہے، وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں، خداوند پر توکل رکھو۔ یہ دائرہ خدا کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ایلیا کے ایام میں بھی اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جو اس نے دیکھے، جن کو وہ جانتا ہے۔ اس نے خداوند پر بھروسہ کرنے کا تعلق برکت سے جوڑا۔ وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ ہمیں بتائیں کہ خداوند سے ڈرنے کا برکت سے کیا تعلق ہے؟ خدا کو برکت دینا پسند ہے، پر وہ کس کو برکت دے؟ وہ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خدا تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں 16ویں آیت سے پڑھوں گا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آسمان خدا کا ہے اور زمین انسان کی، اور کہتے ہیں انسان مرنے کے بعد فردوس یا جہنم میں جاتا ہے، خداوند کا تعلق زمین سے ختم ہو چکا۔
اب زمین خدا کی نہیں رہی۔ کیا بائبل میں یہ بات موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا زمین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ افسیوں 10:1 میں لکھا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ یہ چیزیں کون سی ہیں؟ یہ ہے آسمان اور زمین۔ مسیح آ کر آسمان اور زمین دونوں پر سلطنت کرے گا، کیونکہ خدا کا ارادہ ہے کہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ وہ زمینیوں کا۔ اور خدا نے جو دعا شاگردوں کو سکھائی وہ پوری ہوگی، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں زبور 116 کا مطالعہ شروع کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی۔ بھائی یوسف، اس کا عنوان کیا ہوگا؟ اس کا عنوان ہے خدا کی بھلائی، نجات اور اس کا کرم۔ اس کی بھلائی، نجات اور اس کا کام۔ جی۔ اس نے فرمایا میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا ہے، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ میں اس بات پر رکوں گا، میں محبت رکھتا ہوں۔ کس سے اور کیوں؟ ہم نے دیکھا کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے کیونکہ اس نے اس کی فریاد اور منت سنی۔ ہم یوحنا کے 4 باب سے سمجھ سکتے ہیں ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھتے رکھی، ہیں کیونکہ خداوند نے ہم سے محبت رکھی۔ اور میں کہوں گا کہ اس نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا اور یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ ہم نے محبت کرنا خدا سے سیکھا ہے، اور میں کہوں گا کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خدا کی مانند بنیں۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو محبت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم محبت رکھیں۔ کیا آپ اس زبور کی آیات کی ترتیب کے مطابق اس کے خیالات کے متعلق بتا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ مثلاً یہ جملہ 4 مرتبہ دہرایا گیا کہ میں دعا کروں گا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اس وجہ سے وہ اس سے دعا کرے گا چونکہ خدا نے اس کی طرف کان لگایا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ چلتا ہو اور اس کا چھوٹا بچہ اپنے باپ سے بات کرے، اور اسی طرح خدا ہماری یعنی اپنے بچوں کی دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا ہے اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اور پھر تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا تب میں نے خداوند سے دعا کی، یعنی جب میں مشکل میں ہوں تو میں کہاں جاؤں، جب تھک جاؤں تو خدا کے سوا کہاں جاؤں۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا تب میں نے خداوند سے دعا کی۔ اور پھر تیسری بار 13ویں آیت میں لکھا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ دعا بالکل۔ اور 17ویں آیت میں بھی لکھا ہے میں تیری شکر گزاری کی قربانیاں چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ اور بائبل مقدس میں پہلی بار دعا کا لفظ پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں آیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 116ویں زبور کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ نجات کا پیالہ اٹھا کر منتیں پوری کروں گا، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ بائبل مقدس میں نجات کا پیالہ اور برکت کا پیالہ موجود ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ نجات کا پیالہ۔ اور کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ جس بھی جملے میں نجات کے پیالے کا لفظ آیا ہے یہ لی نہیں بلکہ دی گئی، یہ مجھے دی گئی۔ اس لیے لکھا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے دی گئیں میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں۔ اس کا جواب ہے کہ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر دعا کروں گا، اور اس میں فلاں در حقیقت وہ ہے، لیکن میں کہوں گا کہ نجات میں نہیں بلکہ وہ اسے پا لیتا ہے۔ اور نجات کا پیالہ اٹھانے کے بعد وہ خداوند کا شکر کرتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ اور میں کہوں گا کہ منتیں پرانے عہد نامے میں بھی موجود تھیں، اور دراصل اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ
موجود ہے وہ دراصل خدا کا ہے، بلکہ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خداوند کا ہے آپ اس کو دیں، یہ تقدیس ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مسیح نے میری جان کی قیمت چکائی ہے اور میرا سب کچھ اور میری جان بھی اس کی ہے۔ کیا میں نے اپنی زندگی اس کو دی؟ ایک گیت میں یہی لکھا ہے کہ اے خداوند میری زندگی کو، میری جانچ کو اور میری دماغ کی طاقت کو لے لے، تو نے اس کی قیمت چکائی، یہ تیری ہے، اور میں اپنی خوشی اور مرضی سے اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں۔ بھائی یوسف، اگر ہم زبور 117 کا مطالعہ کریں تو یہ سب سے چھوٹا زبور ہے۔ لکھا ہے، اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، اے امتوں سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے، خداوند کی حمد کرو۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ اس چھوٹے سے زبور پر اپنی رائے دیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ یہ سب سے چھوٹا زبور ہے، اور میں کہوں گا کہ زبور ہی کی کتاب میں سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا زبور موجود ہے۔ ہم اس کا مطالعہ جلد کر لیں گے۔ حالانکہ یہ زبور سب سے چھوٹا ہے، لیکن یہ زبور بہت ہی شاندار ہے، اور اسی لیے میں کہوں گا کہ اس کا حوالہ ہمیں رومیو 15ویں باب میں ملتا ہے، جب پولس رسول اس زبور کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہے، کیونکہ اس کا عنوان بہت اچھا ہے۔ عنوان کیا ہے؟ کچھ لوگ 1000 سالہ بادشاہی کو نہیں مانتے اور سوچتے ہیں کہ اس کا اطلاق اسرائیل پر سلطنت کرنے سے ہے، پر میں یہ کہوں گا کہ مسیح ساری زمین پر سلطنت کرنے کو آئے گا۔ وہ صرف اسرائیل پر حکومت نہیں کرے گا، وہ صرف انہیں ہی برکت نہیں دے گا، بلکہ یہ برکت مصر اور اسور کے ملک میں بھی ہوگی۔ اور تو اور یہ لکھا ہے کہ اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، اور لکھا ہے کہ اے امتوں سب اس کی ستائش کرو۔ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ بیابان کے سارے درخت اس کی ستائش کریں۔ یہ آزادی کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت تمام مخلوقات فنا کے قبضے سے چھوٹ جائیں گی، کیونکہ ساری مخلوقات مل کر اب کہراتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، لیکن وہ آزاد ہوگی مسیح کی حکومت میں اور گائے گی، اور سب درخت اور دریا خداوند کی تمجید کریں گے۔ اور یہ جلد ہوگا جب خداوند سب مملکتوں پر حکومت کرے گا۔ مطلب ہمیں اس فرق کو واضح بیان کرنا چاہیے جو کلیسیا میں اور 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں ساری دنیا میں ہے۔ کلیسیا ہر زبان اور قوم اور قبیلے کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور کلیسیا میں ہر قوم اور ہر قبیلے اور ہر نسل کے لوگ خداوند کی تمجید کرتے ہیں، لیکن 1000 سالہ بادشاہی میں سب قومیں اور ہر زبان کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام کے آگے جھکیں گے۔ ہر زبان خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرے گی، خدا باپ کو جلال ملے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اس دور میں زمینی لوگ اور سب قوموں کے سب لوگوں میں فرق ہوگا، جیسا کہ کلیسیا میں لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، اور مسیح میں سب ایک ہیں۔ جب ہم کلیسیا کے لیے کئی چیزوں کو 1000 سالہ بادشاہی کے دور کی باتوں سے ملائیں تو ہم غلط کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کلیسیا سے جڑی باتوں اور 1000 سالہ بادشاہی کی باتوں کو الگ کریں۔ بالکل۔ اس نے دوسری آیت میں شفقت اور سچائی کا حوالہ دیا، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ بھائی یوسف، مستقبل میں مسیح کی مکمل بادشاہی کا شفقت اور سچائی سے کیا تعلق ہے؟ خدا کی سب نعمتیں اس کی ہم پر شفقت ہی ہے، اور اس کی بنیاد اس کی وفاداری ہے، کیونکہ اس نے وعدے کیے۔ اس نے ابراہم سے وعدہ کیا، مثلاً ابراہم سے کیا وعدہ ہے، اور داؤد سے بھی عہد کیا۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے، جی ہاں، اور وہ اپنے تمام وعدے نبھانا جانتا ہے، وہ ان سے منہ نہیں پھیرتا، اور اسی لیے زبور اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، اس کی 2 آیات ہیں، اور یہ چھوٹا زبور ہے۔ یہ حمد پر شروع اور حمد پر ختم ہوتا ہے۔ یہ شادمانی تمجید اور ستائش کی زبان ہے۔ جب مسیح بادشاہی کرے گا تو یہ دنیا میں نمایاں ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی یوسف۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے زبور 114 سے سیکھا، خداوند نے ماضی میں لوگوں پر رحمت اور شفقت کی۔ ضروری ہے کہ ہم زندگی میں خداوند پر ایمان رکھیں، مستقبل کے بارے میں معلوم نہ ہو تو بھی ماضی میں اس کی شفقت کو یاد رکھیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ وہ ہر عید فصح پر اس کی یادگاری مناتے تھے۔ ہمارے لیے حوصلے اور تسلی کی یہ بات ہے کہ ہمارا خدا آسمان پر ہے۔ اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ حق تعالیٰ کے دہنی طرف اپنے تخت پر ہے، ہم اس کی ستائش کریں۔ وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔
पुराने अहद नामे में मन्नतें मौजूद हैं, लेकिन नए अहद नामे में हम और हमारा सब कुछ खुदावंद ही का है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, बहुत आपका भी शुक्रिया शुक्रिया। भाई। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने खुदा के कलाम में से सीखा, मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। अजीजों, लिहाजा खुदावंद से दुआ करें और उसकी इबादत करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद से निजात का प्याला हासिल करें। इसलिए अगर आप अच्छी तरह इबादत करना चाहते हैं तो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحو أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا، الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص متضعين، يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذن لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق، في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة، آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।